महजबीन, अरे ओ महजबीन, और कितनी देर लगाएगी? ऐसी कौन सी तैयारियां हैं जो ख़त्म नहीं हो रही? चल अब आ, मैं बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही हूँ तेरा। मुझे बाद में और बहुत से काम हैं, तुझे छोड़कर आऊँगी तो ही कुछ करूँगी। चल अब जल्दी आना, देर नहीं लगाना। गुलशन बेगम ऊंची आवाज़ में महजबीन से कहती सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। महजबीन जो आईने के सामने खड़ी अपनी तैयारियों को फाइनल लुक दे रही थी, उसका मूड अपनी माँ की बात सुनते सख्त बदमज़ा हुआ था। एक तो इन्हें देखो बगैर दावत के ही साथ चल पड़ती हैं। महजबीन माँ की आदत से सख्त नाला थी। खैर उसने लबों पर लगाई गई सुर्ख लिपस्टिक को और गहरा किया, स्टॉलर गले में लपेटा, चादर से चेहरा और सर छुपाया। ये ज़रूरी था क्योंकि अगर निचली मंजिल वालों से कोई उसको इतनी तैयार और इतने एहतमाम के साथ कॉलेज जाता देख लेता तो उसकी शामत आ जानी थी। वो दो दो सीढ़ियाँ एक साथ फलांगती तेज़ी से नीचे उतरी थी। दरवाजे के बाहर ही उसे गुलशन बेगम दिख गई थी जो किसी पड़ोसन से बात कर रही थी। चले अम्मा, देर हो रही है। महजबीन ने पास आते कहा, अरे बेटा कैसी हो तुम? अपने से बड़ा कोई मिले ना तो उसे सलाम करती हैं। पहले तो तुम इतनी बेमुरवत ना थी, अब क्या होता जा रहा है? गुलशन बेगम के साथ खड़ी खातून ने महजबीन को मुखातिब करते हुए कहा। उन्हें देखते ही मुंह मोड़कर खड़ी हो गई थी। अरे शाजिया, तुम भी ना हद करती हो। जानती तो हो आजकल की बच्चियों को एक तो पढ़ाई का इतना दबाव और फिर घर भर की जिम्मेदारियां, तो बच्चियों को कहाँ कुछ याद रहता है। खैर अभी हम जा रहे हैं, फिर मुलाकात होती है। गुलशन बेगम उस खातून से कहती आगे आगे चल पड़ी थी। महजबीन भी इधर उधर देखते उनके पीछे ही आ रही थी। बस अम्मा, अब मैं चली जाऊंगी, तुम जाओ वापस। कुछ आगे आते ही महजबीन ने गुलशन बेगम से कहा। 20 मिनट की मुसाफत के दौरान वो उसे 6 बार से ज़ायद ये बात कह चुकी थी। नहीं लड़की, तुझे मसला क्या है? आखिर मैं तेरे पैरों पे पैर रख कर चल रही हूँ या कोई तुझसे मेरे साथ चलने का किराया लेगा? चुप करके चल अब। तेरे दादा की सख्त ताकीद है, तुझे खुद लेने आया करूं और छोड़ने भी खुद ही आया करूं। न जाने कब ख़त्म होगा तेरा कॉलेज और कब जान छूटेगी। चल चल के तो मेरी जान ही निकल जाती है। गुलशन बेगम अपने और ही दुखड़े रोने लगी थी। महजबीन ने उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान उनकी बातों की तरफ था ही नहीं। वो तो सड़क की दूसरी तरफ चलते मोहसिन चौहान को देख रही थी जो उसे सुर्ख आंखें लिए घूर रहा था। महजबीन बहुत कोशिश की कि गुलशन बेगम को रास्ते ही से वापस भेज दिया जाए, मगर गुलशन बेगम ने भी उसे कॉलेज के गेट के अंदर करते ही दम लिया था। महजबीन इतनी परेशान हो गई थी, अब क्या करूं, कैसे जाऊं बाहर? महजबीन अपने नाखून चबाने लगी थी। क्या बात है बेटा, यहाँ क्यों खड़ी हो? गार्ड ने उसे दरवाजे पर खड़े देखा तो पूछा। वो अंकल, मेरी फीस मेरी अम्मी के पास रह गई है, मैं जाकर ले आऊं? महजबीन के ज़हन में फ़ौरन आइडिया आया। नहीं बेटा, स्कूल रूल्स तुम जानती हो, एक मरतबा बच्ची गेट से अंदर हो जाए तो फिर छुट्टी से पहले बाहर निकलने की इजाज़त नहीं। गार्ड ने प्रोफेशनल अंदाज में उसे रोका। देखिए अंकल, आज मेरी फ़ीस की आखिरी तारीख है, जमा नहीं करवाई तो टीचर मुझे वापस घर भेजेगी कि जाओ घर से लेकर आओ। फिर इससे बेहतर नहीं कि मैं अम्मा से यही ले लूँ, अम्मा यहाँ करीब ही में होंगी। महजबीन ने मस्कीन सी सूरत बनाते हुए कहा। सही है, ठीक है, जाओ ले आओ। गार्ड ने उसे जाने की इजाज़त दे दी थी। महजबीन बिना देर किए कॉलेज से निकली और थोड़ा आगे आकर गहरा सांस लिया था। शुक्र है मैं बच निकली। महजबीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तभी उसके बिल्कुल पास स्याह चमचमाती फॉर्च्यूनर के टायर चढ़ाए थे। फिजा में अर्ताइश सा पैदा हुआ था। महजबीन जूं ही पीछे मुड़ी, गाड़ी का दरवाज़ा खुला और बगैर उसे कुछ भी समझने का मौका दिए गाड़ी के अंदर खींच लिया। महजबीन जो इस इफ्तार के लिए तैयार नहीं थी, वो बुरी तरह से अंदर बैठे मोहसिन चौहान से टकराई थी। ये क्या बदतमीजी है मोहसिन, ऐसे कोई करता है भला? अभी मेरी जान निकाल दी थी। मैं समझी पता नहीं कौन है। महजबीन अपनी सांसें एतदाल पर लाते हुए बोली। उसके साथ ही उसने अपने और मोहसिन चौहान के दरमियान थोड़ा फासला कायम किया था, मगर मोहसिन चौहान को उसकी हरकत बिल्कुल पसंद न आई थी। तभी मोहसिन चौहान ने उसे दोबारा से खींचकर अपने नज़दीक कर लिया। मोहसिन, क्या हो गया यार, हम रोड पर हैं, पहले यहाँ से तो निकलो। महजबीन ने उसका ध्यान आस पास की तरफ करवाया था। मोहसिन चौहान बदमज़ा होकर उससे दूर हुआ और गाड़ी स्टार्ट कर दी। ये आज तुम्हारी माँ तुम्हारा दम चला क्यों बनी हुई थी?
گاڑی مخصوص علاقے کی طرف موڑتے محسن چوہان نے سوال کیا۔ محسن، وہ اماں ہے میری، اور ویسے بھی وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ نہیں آتی، دادا صاحب ہیں نا، انہی کے آرڈرز ہیں۔ مہاجبین نے سر محسن چوہان کے کندھے پر رکھا تھا، نہ جانے یہ تمہارے دادا جان کو کیا مسئلہ ہے۔ محسن چوہان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں مطلوبہ منزل پر پہنچ چکے تھے۔ گاڑی سے نکل کر دونوں نے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالیں اور فلیٹ میں داخل ہو گئے تھے، جہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ ہاں بھائی، اب یہ چادر تو ہٹاؤ، میں ذرا اپنے چاند کا دیدار تو کر لوں، محسن چوہان نے چادر اس کے چہرے سے پرے کرتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے؟ تم یہیں انتظار کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ اتنا کہتے مہاجبین اپنا بیگ لیتے واش روم چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کالج یونیفارم بدل کر دوسرے کپڑوں میں باہر آئی تو محسن چوہان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ مہاجبین کو وہ کل ہی بتا چکا تھا کہ کل وہ اسے فلیٹ پر لے آئے گا۔ مہاجبین نے کوئی اعتراض نہ کیا تھا۔ آج سے پہلے وہ مختلف ریسٹورینٹس اور پارک وغیرہ میں ملتے رہے تھے، آج پہلی بار وہ یوں اس کے ہمراہ آئی تھی اور پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ ایک ہی جھلک نے محسن چوہان کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کو اپنے حصار میں لے گیا۔ مہاجبین جنب سی گئی تھی۔ مہاجبین کو محسن چوہان کے ساتھ ریلیشن میں 2 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا۔ مہاجبین نے 1 سال پہلے ہی کالج چھوڑ دیا تھا، وجہ اس کی خراب کارکردگی تھی۔ اس کا پڑھائی میں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا، بس وقت گزاری کے لیے ہی کالج آتی تھی، مگر اب اسے وقت گزاری کے لیے محسن چوہان مل چکا تھا، اس لیے اس نے کالج چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے تو وہ گلشن بیگم کے ساتھ آنے پر کترا رہی تھی کہ کہیں انہیں اس کے کالج چھوڑنے کے بارے میں علم نہ ہو جائے۔ اماں کی فکر تو اسے نہیں تھی، لیکن اگر گھر میں کسی اور کو علم ہو جاتا تو بھونچال کھڑا کر دیا جانا تھا۔ بہو، ذرا میری بات سننا، کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ تنویر بیگ بمشکل سیڑھیاں چڑھتے اوپر آئے تھے۔ دروازہ حسب معمول کھلا ہوا تھا، حالانکہ وہ کئی مرتبہ کہہ چکے تھے کہ دروازے کو بے وقت کھولا نہ چھوڑا کرو، مگر ان کی کسی بھی بات پر کان نہ دھرے جاتے۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی جاتی تھی۔ جی ابا صاحب آئی۔ ایک تو نہ جانے اس بڈھے کو کیا موت پڑتی ہے، وقت بے وقت آن ٹپکتا ہے۔ گلشن بیگم نے بڑبڑاتے ہوئے ٹی وی کا والیوم آہستہ کیا اور پھر نیچے گرا پڑی چادر اٹھا کر سر پر جماتے باہر نکلی تھی۔ تنویر بیگ باہر نکلے سخت پوش پر بیٹھے تھے، جس پر اس وقت دھوپ پڑ رہی تھی، اور وہ اس دھوپ میں بیٹھے دھوپ سے اپنی بوڑھی ہڈیوں کو گرما رہے تھے۔ جی ابا صاحب، آپ نے بلایا؟ گلشن بیگم سسر کے سامنے جاتے بولی۔ ہاں بہو، تم تو آتی نہیں، میں نے سوچا میں ہی آتا ہوں۔ آج 3 دن ہو گئے تمہیں بلاوے بھیجتے ہوئے، لیکن تم نہیں آئی۔ کیا ہم اتنے ارزاں ہو گئے ہیں تمہارے لیے؟ تنویر بیگ نے تھوڑا خفگی سے کہا تھا۔ وہ ابا صاحب، بس وقت ہی نہیں ملا، تو اس لیے میں نے آج آنے کا سوچا تھا، مگر آپ خود ہی آگے۔ گلشن بیگم بے وجہ ہنستے ہوئے سامنے کرسی پر ٹانگ جما کر بیٹھ گئی تھی۔ تنویر بیگ کو ان کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی ان کی اس حرکت پر کھل کر رہ گئے تھے۔ مہاجبین کہا ہے، ہمیں تم سے اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ تنویر صاحب مطلب کی بات پر آئے تھے، وہ جلد از جلد بات کر کے یہاں سے چلے جانا چاہتے تھے۔ ابا صاحب، وہ تو کالج گئی ہے، کیا بات کرنی ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ مہاجبین کا نام آتے ہی گلشن بیگم کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ تھوڑی سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ ہاں، اب تک تو خیر ہی ہے، اللہ خیریت ہی رکھے۔ اب ہماری بات غور سے سنو۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مہاجبین کی شادی کر دی جائے۔ تنویر بیگ کی بات گلشن بیگم کو کسی بچھو کے ڈنگ جیسی لگی تھی۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جب نظر تنویر بیگ کے چہرے پر پڑی تو پھر خفت زدہ ہوتی واپس کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ ابا صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو مہاجبین پڑھ رہی ہے، چھوٹی ہے، اتنی جلدی اس کی شادی کیسے ممکن ہے؟ گلشن بیگم نے ہمیشہ کی طرح کا بہانہ تراشا تھا جو وہ پچھلے 4 سال سے کرتی آ رہی تھی۔ بہو، کوئی چھوٹی دودھ پیتی بچی نہیں ہے، وہ نازمہ اور شائستہ اس سے چھوٹی ہیں، لیکن ماشاء اللہ سے اچھے گھروں کی ہو چکی ہیں اور بال بچوں والی ہیں۔ تمہیں نہ جانے کہاں سے وہ چھوٹی نظر آتی ہے۔ 23 سال کی ہونے والی ہے اور پڑھائی وڑھائی اس کے بس کا روک نہیں۔ اگر واقعی وہ پڑھنے لکھنے والی ہوتی تو کالج میں اس کا 6واں سال نہ ہوتا۔ ہم نے تو اس وقت بھی تمہیں کہا تھا کہ اس کی شادی کر دو، جب وہ دوسری مرتبہ فیل ہوئی تھی، لیکن تم نہیں مانی تو ہم خاموش ہو گئے۔
مگر اس مرتبہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، تنویر بیگ نے بے لچک لہجے میں اٹل فیصلہ سنایا تھا۔ گلشن بیگم کچھ کہنا چاہتی تھی مگر چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کہہ سکی۔ تنویر بیگ اٹھ کر چل دیے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ ان کی بہو میں آداب میزبانی نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وہ یہاں بیٹھ رہے تھے مگر گلشن بیگم نے چائے تو دور پانی تک پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ بہو آ کر دروازہ بند کرو، کتنی مرتبہ کہا ہے کہ اس کو کھلا مت چھوڑا کرو، اکیلی 2 عورتیں ہی ہوتی ہو، تم لوگ نیچے چل کر رہنے کو بھی راضی نہیں ہو، ایسے کوئی بھی سیدھا منہ اٹھا کر اندر چلا آئے گا۔ تنویر بیگ کہتے دروازہ بند کرتے سیڑھیاں اترنے لگے تھے۔ اب سے تو پکا بند ہی رکھوں گی، اوروں کا تو پتہ نہیں لیکن یہ تم لوگوں کا منہ اٹھا کر چلے آنا مجھے بالکل پسند نہیں۔ گلشن بیگم نے آ کر زور سے کنڈی چڑھائی، ساتھ ہی ساتھ بڑبڑانے بھی لگی تھی۔ بڑے آئے مہاجبین کی شادی کا فیصلہ کیا ہے، اس سے چھوٹی بچوں والی ہو گئی ہیں، بیاہ دی ہیں، اپنے جیسوں میں تو بچے والیاں تو ہونا ہی تھا انہوں نے، ابھی عمریں ہی کیا ہیں اور ابھی سے بچے پیدا کر کے جسم برباد کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ 30-35 سال کی عمر میں پہنچ گئی، نہ تو شوہر منہ بھی نہیں لگائیں گے اور یہ بچے اٹھائیں واپس اپنے لوگوں کے سروں پر آن بیٹھیں گی۔ آپ کے فیصلے گئے چولہے میں، میں اپنی بیٹی کے لیے ابھی زندہ ہوں، میں خود فیصلہ کروں گی۔ گلشن بیگم اکیلے میں ہی زہر اگل رہی تھی جسے صرف دیواروں ہی سن رہی تھی۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی، نہ جانے کون سا برا وقت تھا جب وہ ان بھلے مانوس کی زندگی میں آ گئی۔ مہاجبین کے بابا نے انہیں ایک ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا، وہیں پر دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی۔ وہ ملاقات اتنی بڑھ گئی کہ اسی میں نمبر ایکسچینج کیے گئے اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا تھا۔ گلشن بیگم نے اقبال صاحب کو بہت امیر کبیر آسامی سمجھ کر پھنسایا تھا، تبھی تو آنن فانن شادی کا دباؤ ڈالا اور 3 مہینے کے اندر اندر ہی شادی کر کے اقبال صاحب کے ہمراہ آ گئیں۔ مگر یہاں پہنچتے ان کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ اقبال صاحب تھے تو اچھے گھرانے سے اور کھاتے پیتے گھرانے سے، مگر اتنے امیر نہ تھے جو گلشن بیگم کی امیدوں کو پورا اتر سکتے۔ گلشن بیگم کو شدت سے اپنی جلد بازی میں کی گئی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، پہلے ہی روز سے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ ساس تو پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، سسرال کے نام پر ایک جیٹھ جٹھانی سسر اور ایک جیٹھ کا بیٹا تھا، مرد تینوں تو کام پر چلے جاتے تھے۔ پیچھے گلشن بیگم اپنی جٹھانی کے ناک میں دم کیے رکھتی تھی۔ یوں تو یاسمین بیگم بڑے حوصلے اور برداشت والی تھی، مگر آخر کب تک برداشت کرتی؟ برداشت کی بھی حد ہوتی ہے اور یاسمین بیگم کی وہ حد پار ہو چکی تھی۔ ایک دن اتنا جھگڑا ہوا کہ مجبوراً تنویر بیگ کو اقبال صاحب اور گلشن بیگم کو اوپری منزل میں شفٹ کر دیا گیا، جسے خالی ہونے کی وجہ سے انہیں کرائے پر چڑھایا ہوا تھا۔ مگر اب حالات کے پیش نظر انہیں اوپری منزل دے دی گئی، کیونکہ اتنے وسائل نہیں تھے کہ الگ گھر خرید کر بنا کر دیتے۔ گلشن بیگم کی اقبال صاحب کے ساتھ بھی نہ بنتی تھی، وہ یہاں سے فرار کے چکروں میں تھی۔ اب انہیں خوشخبری ملی جس کی وجہ سے ان کے پیروں میں بیڑیاں پڑ گئی تھیں۔ طلاق کو چھپا کر وہ کسی بھی امیر زادے کو پھنسا سکتی تھی، مگر اولاد کے ساتھ انہیں کون اپناتا؟ بس یہی سوچ کر گلشن بیگم نے یہاں سے اپنے فرار کا راستہ تلاش کرنا چھوڑ دیا۔ شادی کے 1.5 سال بعد ان کے گھر مہاجبین کی پیدائش ہوئی تھی۔ مہاجبین گھر کی پہلی لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے سب ہی کی اس میں جان بستی تھی، سب اسے بہت محبت کرتے تھے۔ تنویر بیگ کے تو جان جیسے اس ننھی سی گڑیا میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ انہیں خود بھی بیٹی کی خواہش تھی، مگر ندیم صاحب اور اقبال صاحب ہی پیدائش کے بعد ان کی بیگم پھر کبھی ماں نہیں بن سکی تھی، اس لیے ان کی حسرت ہی رہ گئی تھی۔ مگر مہاجبین کی پیدائش پر ان کی حسرت بھی پوری ہو گئی تھی۔ وہ گھنٹوں مہاجبین کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے۔ مہاجبین بھی اپنے دادا سے بہت اٹیچ تھی۔ گلشن بیگم پہلے تو خوش ہوتی رہی کہ چلو میری جان چھوٹی ہوئی ہے۔ مہاجبین پورا دن نیچے ہی رہتی تھی، وہیں کھاتی پیتی تھی اور گلشن بیگم ہر فکر سے آزاد پورا دن ڈرامے دیکھتی رہتی۔ پھر مہاجبین کے اسکول کی عمر ہوئی تو اس کو اسکول لے جانے اور واپس لانے کی ذمہ داری بھی تنویر صاحب نے ہی لے لی تھی۔ گلشن بیگم کی تو موجیں لگی ہوئی تھیں۔ یاسمین بیگم کے ہاں 2 بچوں نازمہ اور شائستہ کی پیدائش ہوئی، لیکن تنویر بیگ کے دل میں جو مہاجبین کی جگہ تھی وہ نازمہ اور شائستہ چاہ کر بھی نہیں لے پائیں، حالانکہ بیگ صاحب ان سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور گلشن بیگم کو ایک نئے کیڑے نے کاٹ لیا۔
महाजबीन 9 साल की हो चुकी थी। वो अब महाजबीन को ज़्यादातर अपने साथ ही मसरूफ़ रखती और उससे नीचे जाने से मना कर दिया करती। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में उसके दादा, ताया और ताई के खिलाफ बातें भरने लगी। तनवीर बेग अक्सर इकबाल साहब से गिला करते, मगर इकबाल साहब के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता था। उन्हें बड़ी देर बाद समझ आई थी कि उन्होंने जिस औरत को हम सफ़र के तौर पर मुंतखब किया था वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थी, मगर वो भी अब क्या करते, बेटी की खातिर उसे बसाने पर मजबूर थे। उस रोज़ भी तनवीर बेग ने काफ़ी देर तक इकबाल साहब को अपने पास बिठाए रखा था। तनवीर बेग अब ज़्यादातर गुमसुम और कमरे में ही बंद रहने लगे थे। वो तो नाजिमा, शाइस्ता और उनके भाई ताहिर का कमाल था, जो उन्हें बहला फुसला कर घड़ी दो घड़ी को बाहर ले आते थे, वगरना वो तो कमरे से बाहर आना भी छोड़ चुके थे। नदीम साहब उनके बारे में बहुत फिक्रमंद थे। तभी उन्होंने इकबाल साहब से कहा कि आते जाते इनके साथ थोड़ा वक्त गुजार लिया करो। रात 11 बजे के करीब इकबाल साहब ऊपर वाले पोर्शन में दाखिल हुए, जहाँ फुल आवाज़ में टीवी लगा हुआ था। गुलशन बेगम आड़ी तिरछी बेड पर लेटी हुई थी। ना दुपट्टे का होश था, ना ही कपड़ों का ख्याल। उनकी देखा देखी महाजबीन भी सोफे पर उल्टी सीधी लेटी हुई थी। ये देख महाजबीन, इसे कहते हैं चालाकी। देख ज़रा कितनी सी उम्र में ये लड़की कितनी सी तेज़ है, सबको तिगनी का नाच नचाया हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरी बेटी हो। मैं भी तो इस जैसी थी और यही मैं तुझको भी सिखाना चाह रही थी, लेकिन तू तो सीधी सादी अल्लाह मियाँ की गाय है। इधर किसी ने प्यार के दो बोल बोल कर झूठे लारे लगाए नहीं कि उधर ही तू चल पड़ती। अरे लगता ही नहीं कि तू मेरी बेटी है। ये होती हैं चालाकियाँ। ये देख, गुलशन बेगम महाजबीन को देखते कहने लगी। वो इतनी सी उम्र में उसे चालाकियाँ सिखा रही थी कि जिस उम्र में उसे चालाकियों का मतलब भी नहीं पता था। दरवाजे में खड़े इकबाल साहब तो अपनी बीवी की इर्शादात सुनकर ही हैरान रह गए थे। उन्हें एकदम गुस्सा आया। ये क्या कुछ सिखा रही हो तुम मेरी बेटी को, जाहिल औरत। इकबाल साहब ने गुस्से में कहते सबसे पहले टीवी का प्लग निकाला। क्या हो गया इकबाल, इस तरह बात क्यों कर रहे हो? और तू बैठी क्या देख रही है? जा बाप के लिए पानी ला। गुलशन बेगम फ़ौरन से पहले सीधी हुई और फिर महाजबीन को मुखातिब किया था। अम्मा मुझसे नहीं लाने होता पानी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तेरा कसम है, तू दे उठकर पानी। महाजबीन गुलशन बेगम से कहती तेज़ी से कमरे से निकल गई थी। देखा तूने, देखा किस तरह बात की इसने। अरे ये सब तेरा किया धरा है। इतनी सी उम्र में तूने मेरी बच्ची का दिमाग ख़राब कर दिया। तू इसकी मासूमियत से खेल रही है, तुझे शर्म नहीं आती? अब्बाजान से ही कह रहे थे कि तू तो महाजबीन को गलत राह पर लगा रही है, और मैं बेवकूफ़ उनसे लड़ता रहा कि तू उसकी माँ है, तो ऐसा कर ही नहीं सकती। इकबाल साहब गुस्से में अपने सर के बाल नोचते हुए बोले। ओ तो अच्छा, वहाँ हाजिर लगवा कर आए हो, तभी तो मैं बोलूँ कि तुम अब्बा साहब की ज़ुबान क्यों बोल रहे हो। ज़रूर उस बुढ़े ने तुम्हें सिखा कर भेजा होगा। न जाने ये बुढ़ा कब मेरी जान छोड़ेगा। कसम से वह बाले जान बन गया है। गुलशन बेगम ने सारे लिहाज बालाए ताक रखते हुए कहा। इस दौरान वो ये भी भूल गई थी कि वो एक बेटे के सामने उसके बाप की बुराई कर रही है। बस गुलशन बेगम, बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज़ ना सुनूं। अरे अफसोस हो रहा है मुझे खुद पर, न जाने मेरी अक्ल पर कौन से पर्दे पड़ गए थे जब तुम जैसी औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। इकबाल साहब माथे पीटने लगे थे। गुलशन बेगम बिना परवाह किए नाक से मक्खी उड़ाते दूसरे कमरे में चली गई और जाकर सो गई। इकबाल साहब पूरी रात नहीं सो पाए थे। फजर की नमाज के बाद तनवीर बेग के पास आ गए। तनवीर बेग उन्हें सुबह सुबह देखकर हैरान हो गए थे, लेकिन उनकी परेशान सूरत देखकर कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। इकबाल साहब उनके साथ ही नाराज़ हो गए थे और कुछ ही देर में सो गए, मगर ऐसा सोए कि दोबारा कभी ना उठ सके। सोते वक्त ही उनकी हरकतें कल्ब रुक गई थी। दिन में जब ये इदराक हुआ तो गुलशन बेगम ने चीख चीख कर पूरा घर सर पर उठा लिया और तनवीर बेग पर इल्ज़ामात लगाने लगी। बहुत से लोगों ने बहुत से सवाल उठाए, लेकिन फिर खुद ही दब गई। लेकिन उसके बाद महाजबीन अपने दादा से बहुत दूर होती चली गई। वो अपने दादा को अपने बाप का कातिल समझने लगी, क्योंकि उसने अपनी माँ के मुंह से हमेशा यही सुना था, वक़्त का काम था गुजरना, सो गुजर गया। 3 साल बाद अचानक ही कुछ लोग तनवीर बेग यानी कि दादा साहब की खिदमत में हाजिर हुए। जी बहन फरमाइए, मैं आपके आने का मकसद जान सकता हूँ? दादा साहब ने इस्तिफसार किया। वो कहीं से भी अच्छे और शरीफ लोग नहीं लग रहे थे और दादा साहब ने शराफत में उम्र गुजार दी थी। कभी किसी ने उनके खिलाफ एक बात नहीं सुनी थी। इज्जत के मामले में बहुत हसास थे। छोटी सी छोटी बात तक का भी ध्यान रखते थे।
تبھی ان لوگوں کو سامنے دیکھ نہ جانے کیوں دادا صاحب کو گھبراہٹ سی ہوئی تھی۔ وہ ان جیسے لوگوں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھتے تھے۔ جی بیگ صاحب، میں یہاں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آئی ہوں۔ خاتون انداز و نخرے دکھاتے ہوئے بولی۔ معافی چاہتا ہوں بہن، لیکن آپ شاید کسی غلط گھر میں آ گئی ہیں، میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ دادا صاحب نے معذرت چاہی۔ ارے ہم جانتے ہیں آپ کی کوئی بیٹی نہیں، ہم تو یہاں آپ کی بیوہ بہو کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ میرا بیٹا اسے پسند کرتا ہے، اور بس ذرا سوچ سمجھ کر بولیے کہ آپ کیا بول رہی ہیں۔ وہ تنویر بیگ کے بیٹے کی بیوہ ہے، آپ ایسے کیسے منہ اٹھا کر رشتہ مانگنے آ سکتے ہیں؟ دادا صاحب کھڑے ہو گئے تھے، مارے غصے کے ان کی رگیں پھول گئی تھیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو خوب بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ شام میں گلشن بیگم عدالت گاہ کر بیٹھ گئی کہ ابھی ان کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ وہ بغاوت پر اتر آئی تھی، مگر دادا صاحب کو ان کی دکھتی رگ کا پتہ تھا۔ دادا صاحب نے صاف الفاظ میں انہیں کہہ دیا کہ اگر انہوں نے دوسری شادی کی تو نہ انہیں کوئی جائیداد ملے گی اور نہ ہی مہاجبین۔ دادا صاحب نے جان بوجھ کر سخت فیصلہ لیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی اولاد کو کبھی اس طرح کے لوگوں میں نہیں جانے دے سکتے تھے۔ بھلے ہی وہ انہیں پسند نہیں کرتی تھی، مگر ان کے دل میں مہاجبین کی آج بھی وہی جگہ تھی جو اول روز سے تھی۔ مہاجبین سے انہیں بے حد انسیت تھی۔ یوں دھمکی دینے کی وجہ سے گلشن بیگم نے اپنی ضد چھوڑ دی، مگر گھر والوں کو تنگ کرنا انہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مہاجبین اب 23 سال کی ہو چکی تھی۔ دادا صاحب کے توسل سے اسے بہت اچھے رشتے آ رہے تھے، مگر گلشن بیگم ہمیشہ اس کی پڑھائی کا بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی۔ بیچوں بیچ وہ خود مہاجبین کے لیے کوئی امیر لڑکا ڈھونڈ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے میکے میں بات چلائی ہوئی تھی اور رشتے والی ماسی کو بھی بتا رکھا تھا کہ کسی بھی امیر لڑکے کا رشتہ ہو تو مہاجبین کے لیے لے آئے۔ جی تائی، اماں نے کہا کہ آپ نے بلایا ہے، آپ کو کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اس روز مہاجبین واپس آئی تو گلشن بیگم نے اسے یاسمین بیگم کا پیغام دیا کہ وہ اسے بلا رہی ہے، تو مہاجبین نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں چلی جاؤں گی۔ وہ اس وقت بے حد تھکی ہوئی تھی، صرف آرام کرنا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں آتے ہی سو گئی تھی، پھر اس کی آنکھ رات کے 8 بجے کھلی تھی۔ اس وقت فریش ہونے کے بعد وہ تائی کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ نہیں، میں نے تو نہیں بلایا، میں تمہیں کیوں بلاؤں گی؟ وہ تمہارے دادا صاحب ہی تمہیں یاد کر رہے تھے، دن میں پورا گھنٹہ تمہارا انتظار کرتے رہے۔ خیر ابھی دیکھو جاگ رہی ہیں تو بات کر کے جاؤ، نہیں تو صبح وقت پر آ جانا۔ یاسمین بیگم نے برتن مانجتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھتے جواب دیا تھا۔ وہ اب گلشن بیگم اور مہاجبین کی خاطر مدارت چھوڑ چکی تھی۔ جب ان دونوں ماں بیٹیوں کو ہی کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی تو پھر وہ کیوں خیال کرتی؟ مہاجبین نے ناک بھنا چڑھا کر یاسمین بیگم کو دیکھا اور پھر پیر پٹکتے دادا صاحب کے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہے تھے۔ مہاجبین انہیں دیکھتے ہی مڑنے لگی۔ جب انہوں نے پکار لیا، ماں آ جاؤ، میری بچی ادھر بیٹھو، اسے دیکھ کر دادا صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے نماز مختصر کی اور مہاجبین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا ہوا ہماری گڑیا، ہم سے ناراض ہے کیا؟ آپ نے تو آنا ہی چھوڑ دیا ہے، کیا وجہ ہے میری بچی؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ دادا صاحب نے کہتے اپنے ہاتھ مہاجبین کے آگے جوڑ لیے۔ مہاجبین ان جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ ایک دل کیا کہ فوراً سے آگے بڑھ کر ان ہاتھوں کو چوم لے، مگر گلشن بیگم کی تربیت آڑے آ گئی تھی۔ دادا صاحب، آپ نے جس کام کے لیے بلایا ہے پلیز وہ بتا دیں، میں بہت تھکی ہوئی اور کالج کا کام بھی کرنا ہے، مہاجبین نے بیزاری سے لہجے میں کہا۔ دادا صاحب افسوس سے اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ دیکھو بیٹی، جو باتیں کرنے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں بہت بری لگیں، مگر تم میری پوری بات سنے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی۔ دادا صاحب نے تمہید باندھی۔ ماں، تم میرے اقبال کی اکلوتی نشانی ہو، میری بہت پیاری ہو۔ یہ دادا ہنستے ہنستے تم پر اپنی جان بھی وار کر دے، اتنا پیار کرتا ہوں تم سے۔ تم شروع سے ہی میرے پاس رہتی تھی، میرے پاس کھاتی تھی، میرے ساتھ کھیلتی تھی اور میرے بازو پر ہی سوتی تھی۔ تم مجھ سے گھنٹوں باتیں کرتی رہتی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوگی جو میری ننھی سی گڑیا مجھ سے اتنا دور چلے گئی۔ خیر بیٹا، ماشاءاللہ اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ انسان زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، مگر عزت حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں اس عزت کو بنانے، اور بعض اوقات ہمارے بچوں کی ذرا سی بھول چوک ہماری سالوں کی محنت، سالوں کی عزت کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، مگر اس زمانے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے میں نے تمہاری ماں سے بھی بات کی تھی کہ اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری عزت میں کوئی نقاب لگائیں، ہم نے اس بارے میں تمہاری ماں سے مشورہ کیا تھا،
لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی، مسلسل ٹال رہی ہیں۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے ہم نہیں جانتے، مگر ہم تمہاری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ ہمارے خیال میں تو تمہاری شادی کی عمر ہو چکی ہے۔ دادا صاحب نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے مہاجبین سے پوچھا تھا۔ مہاجبین کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے تھے۔ معذرت دادا صاحب، مگر میں نے ابھی اس بارے میں نہیں سوچا، میرا بھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مہاجبین نے صفا چٹ انکار کیا تھا۔ لیکن گڑیا، پلیز دادا صاحب، بھلے ہی آپ بڑے ہیں مگر اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوچ بھی، اور میں اپنی شادی کا فیصلہ خود کروں گی کہ مجھے شادی کب اور کس سے کرنی چاہیے۔ فی الحال میں اپنی لائف انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ مہاجبی نے اپنے الفاظ سے دادا صاحب کا دل ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ آئی ایم سوری بیٹا، تم نے سچ کہا، میں واقعی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں تو اس لیے تمہاری فکر میں گل رہا تھا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو میں مر جاؤں اور پھر تمہارا باپ روز محشر مجھ سے پوچھے کہ اس کی بیٹی کو لاوارث کیوں چھوڑا۔ بس یہی سوچ کر میں اپنی زندگی میں تمہارے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتا تھا، مگر تم نے صحیح کہا، اب زمانہ بدل گیا ہے اور میری گڑیا واقعی بڑی ہو گئی ہے۔ تم اپنا فیصلہ کر سکتی ہو، ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، خوش رہو، اور جہاں کہیں بھی اپنے اس پرانے خیالات کے بوڑھے دادا کے سہارے کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہہ دینا۔ دادا صاحب اس وقت خود کو بے حد کمزور محسوس کر رہے تھے۔ شاید آج ان کی پوتی نے انہیں بتا دیا تھا کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا کام تحت مہاجبین کے سر پر رکھا تھا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ مہاجبین سر جھٹکتے اٹھی تھی، کاش کہ اس وقت وہ جان سکتی کہ اس نے اپنے الفاظ سے دادا صاحب کی روح کو کس قدر زخمی کر دیا تھا۔ ہاں، کیا کہا ہے تمہارے دادا نے؟ مہاجبین کے آتے ہی گلشن بیگم نے پوچھا۔ ارے اماں، کیا کہنا ہے، وہی بورنگ سے لیکچر سن سن کر میرے تو کان ہی پک گئے، دوبارہ میں نہیں جاؤں گی وہاں۔ مہاجبین نے مختصر ساری بات گلشن بیگم کو بتا دی تھی۔ بالکل اچھا کیا تو نے جو صاف جواب دیا۔ گلشن بیگم نے بیٹی کو سمجھانے کی بجائے اس کی حمایت کی تھی، اور یہی بے جا حمایت اولاد کو خود سر بنا دیتی ہے۔ مہاجبین کی محسن چوہان کے ساتھ اس کے فلیٹ میں ملاقاتیں بڑھنے لگی تھیں، وہیں دوسری طرف مہاجبین بھی بہت سے لوگوں کی نظروں میں آنے لگی تھی۔ ارے میرے پیارے دادا جان، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ مہاجبین سمجھدار ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے اس خاندان کی عزت پر حرف آئے۔ سمیر جو تنویر بیگ کا اکلوتا پوتا اور یاسمین بیگم کا بیٹا تھا، ان کے ساتھ ساتھ محملی گھاس پر چلتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب نوکری لگ چکا تھا۔ دادا صاحب اس کی شادی کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ پہلے مہاجبین کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں، مگر خیر جو خدا کو منظور۔ بیٹا، میری پریشانی ویسی نہیں ہے، اپنی چچی کو تم جانتے ہو کس طرح کی عورت ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری ضد میں آ کر وہ بچی کی زندگی نہ تباہ کر دے۔ دادا صاحب نے اپنا خدشہ بیان کیا۔ دادا جان، آپ اللہ سے اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ سب اچھا ہی ہوگا۔ سمیر بھی دادا صاحب کی سوچ سے اتفاق کرتا تھا، مگر دادا صاحب کو مطمئن کرنا ضروری تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہنے لگا تھا اور سب کو ہی ان کی فکر تھی۔ اللہ سب بہتر کرے میرے بچے، میری تو ہر دم یہی دعا ہے۔ دادا صاحب نے تازہ ہوا اپنے اندر کھینچی۔ آمین ثم آمین، سمیر کہتے ہوئے دادا صاحب کو لیے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ سمیر میرے بچے ایک وعدہ کرو، سمیر میرے بچے ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ دادا صاحب نے سمیر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ ان کی امید بھری نظریں سمیر پر ٹک گئی تھیں۔ کیسا وعدہ دادا جان؟ سمیر تھوڑا الجھا۔ یہی کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پر تمہارا یہ بوڑھا دادا اتنا مجبور ہو گیا کہ اس سے تمہارے سہارے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا تم اپنے بوڑھے دادا کا ساتھ دو گے؟ میں جو کہوں گا وہ مانو گے؟ میری التجا سمجھ کر۔ دادا صاحب کا لہجہ شکست تھا۔ وہ اس روز ہی بہو اور پوتی کے خیالات اور ارادے سن کر آئے تھے اور تب ہی وہ بہت بے چین تھے۔ دادا جان، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ بڑے ہیں، بس آپ حکم کیا کریں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ سمیر نے خوش دلی سے کہا تھا۔ وہ خود کو خوش نصیب سمجھتا تھا کہ اس کے پاس اتنا اچھا اور انمول رشتہ موجود تھا۔ بیٹا، ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں تمہیں خود غرض لگوں، لیکن تم یہ بات یاد رکھنا، میں مجبور ہو سکتا ہوں، خود غرض نہیں۔ دادا صاحب نے آنے والے طوفان کو بھانپ کے تھے، تبھی انہوں نے اپنے دماغ میں گٹھ جوڑ شروع کی تھی تاکہ طوفان گزر جانے کے بعد بکھری پڑی کچڑیوں کو سمیٹ سکیں۔ چند روز قبل تقریباً عصر کا وقت تھا۔ دادا صاحب نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے، تبھی ان کی نظر ایک دکان میں لگی چادروں پر پڑی۔ نہ جانے ان کے دل میں کیا آئی کہ وہ دکان میں کے اور مختلف رنگوں میں 6 چادریں خرید لیں۔
وہ دونوں بہوؤں کے لیے، تین تین پوتیوں کے لیے اور ایک پوتے کی دلہن کے لیے، باقی سب کو انہوں نے رنگ چننے کی اجازت دے دی تھی، مگر مہاجبین کے لیے وہ اپنی پسند سے گہرے نیلے آسمانی رنگ کی چادر لائے تھے۔ یہ رنگ مہاجبین کا پسندیدہ تھا، وہ اس پر بہت جچتا تھا۔ ناظمہ، جاؤ ذرا یہ چادریں اوپر اپنی چچی اور مہاجبین کو دے آؤ، ساتھ بتا بھی دینا کہ ابا جان لے کر آئے ہیں۔ یاسمین بیگم نے دونوں چادریں طے کرتے ہوئے پیک کی تھیں اور پھر ناظمہ کو مخاطب کرتے چادریں دے آنے کے لیے کہا تھا۔ ناظمہ اور شائستہ آج سویرے ہی آئی تھیں۔ نہیں بڑی بہو، بچی کو بیٹھنے دو، میں خود یہ چادریں دینے جاؤں گا۔ دادا صاحب بولے، لیکن ابا جان آپ اس وقت سیڑھیاں؟ یاسمین بیگم نے روکا۔ ارے بہو پریشان نہ ہو، میں ابھی جا کر ہو آتا ہوں، دادا صاحب کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور چادریں لے کر اوپر کی جانب بڑھ گئے۔ دروازہ کھولا تھا، دادا صاحب نوی میں سر ہلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے، مگر اندر سے آنے والی آوازیں سن کر انہوں نے بمشکل تخت کا سہارا لیتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ مہاجبین، میں کچھ پوچھ رہی ہوں تجھ سے، کالج کے نام پر کہاں میری آنکھوں میں دھول چونکتی پھری ہے؟ گلشن بیگم سخت لہجے میں تھی۔ گلشن بیگم سخت غصے میں تھی۔ اماں میں تو کالج، مہاجبین نے کہنا چاہا، کالج کا نام لے کر مزید جھوٹ مت بولنا، میں سب جان گئی ہوں، کالج سے تو نے 1 سال سے چھوڑا ہوا ہے، پھر کالج کے نام پر کہاں منہ کالا کر رہی ہے؟ گلشن بیگم نے تو اسے جھنجھوڑ ہی ڈالا تھا۔ انہیں فکر تھی کہ کہیں ان کی بیٹی بھی کسی کے اندھے پیار میں نہ پڑ گئی ہو نہ ہو کہ کسی بیکار اور نکمے انسانی سے محبت کے نام پر پھنسا لیا ہو۔ جب سب جان گئی تو پوچھ کیوں رہی ہے؟ اماں، مہاجبین نے خود کو چھڑاتے ہوئے ہر ڈرمی سے جواب دیا تھا۔ کون ہے وہ نکما لڑکا؟ گلشن بیگم نے سوال کیا۔ اماں، وہ بیکار نہیں ہے، رئیس ہے، رئیس۔ تیری بیٹی یوں چھوٹی موٹی مچھلیوں کو جال میں نہیں پھنساتی، تگڑی سامی پھنسائی ہے۔ مہاجبین نے اسے جواب دیا جسے کوئی بہت ثواب کا کام کیا ہو۔ تو سچ کہہ رہی ہے، کون ہے وہ؟ گلشن بیگم کا لہجہ ایک دم بدلا تھا، وہ اشتیاق سے پوچھ لگی، ساتھ ہی ساتھ اس کی بلائیں بھی لینے لگی۔ ہائے ماں صدقے جائے، آخر بیٹی کس کی ہے؟ مجھے تجھ پر یقین تھا کہ تو کوئی اچھا فیصلہ ہی کرے گی۔ اماں، وہ جو چوہان ہے نا، ان کا لڑکا ہے، تگڑے رئیس ہیں، جان چھڑکتا ہے مجھ پر۔ مہاجبین نے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ دادا صاحب کے تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ ارے تو سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تو جانتی ہے تیرے باپ کی موت کے بعد میرا بھی وہیں سے رشتہ آیا تھا، لیکن تمہارے دادا صاحب نے ان پر بدماش اور لفنگے کہہ کر رشتے سے انکار کر دیا، مگر میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں تیری شادی میں خود وہاں کرواؤں گی۔ گلشن بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ دادا صاحب کی برداشت یہیں تک تھی، وہ فوراً سے اندر گئے تھے۔ گلشن بیگم کو افسوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے مہاجبین کو مخاطب کیا تھا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ جو کر رہی ہے وہ بہت غلط ہے، اسے ابھی سے اپنے قدم واپس لے لینے چاہیے، مگر مہاجبین ماں کی شے پر تھی۔ اس نے دادا صاحب کی کوئی بات نہ سنی۔ بیٹا، وہ لوگ اوباش ہیں، تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ دادا صاحب نے ایک آخری کوشش کرنا چاہی۔ ارے کوئی اوباش نہیں ہے، بس دولت والے ہیں، امیر کبیر ہیں، کچھ سٹائل ہوگا نا، اب ہر کوئی آپ جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ گلشن بیگم نے مداخلت کی تھی۔ دادا صاحب کے کندھے جھک کے تھے، وہ مایوسی سے نیچے اتر آئے تھے۔ اگر مہاجبین کی جگہ ان کی کوئی اور پوتی یا نواسی ہوتی تو اس کی اس حرکت پر دادا صاحب اسے جان سے مار دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، مگر ستم کی ستم ظریفی سے مہاجبین کو وہ ڈانٹ نہیں سکے تھے۔ چوہانوں کو وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے، ایک قسم کے عیاش، بدماش اور بے پرواہ قسم کے لوگ تھے۔ ان کے نزدیک عزت اور ذلت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، عجیب قسم کے لوگ تھے، بدتمیز اور بدمزاج۔ دادا صاحب تو ان لوگوں سے بات تک نہیں کرتے تھے اور یوں ان کی لاڈلی پوتی انہی لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کرنے چلی گئی تھی۔ وہ بے وقوف نہیں جانتی تھی کہ جو لوگ اپنی خود کی عزت کا پاس نہیں رکھ سکتے وہ اس کی کیا عزت کرتے، مگر اس نادان کو اب کون یہ بات سمجھاتا کہ ان کی بہو ان لوگوں کی بے حیائی کو ان کا لائف سٹائل کہہ رہی تھی۔ دادا صاحب نے سمیر کو سب بتا دیا تھا اور اس سے کہا کہ وہ کچھ دن مہاجبین پر نظر رکھے۔ دادا جان، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ کو انہی کی فکر ہے، چھوڑ دیجئے نا انہی کے حال پر، انہیں خود ہی ٹھوکریں لگیں گی تو عقل آ جائے گی۔ نہیں سمیر، انہیں سمیر نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ اسے اپنی چچی اور مہاجبین پر غصہ تو بہت آیا تھا، مگر فی الوقت اس نے دادا جان کے ساتھ کسی قسم کا اظہار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ نہیں چھوڑ سکتا بیٹا، تم جانتے ہو وہ میری برسوں کی خواہش تھی، میری خواہش تھی کہ تمہاری بھی کوئی پھپھو ہوتی، مگر جیسے خدا کی مرضی۔ پھر مہاجبین پیدا ہوئی تو مجھے یوں لگا جیسے میری وہی خواہش پوری ہوگی ہو۔
اس کے لیے جو جذبات وہ تم ابھی نہیں سمجھ سکو گے۔ بس تم نظر رکھنا، میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ اسے زیادہ توڑیں۔ دادا صاحب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ سمیر نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے انہیں تسلی دی تھی اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جہاں تک ممکن ہو سکا مہاجبین کی حفاظت کرے گا۔ مہاجبین اس سب سے بے نیاز محسن سے راز و نیاز کری تھی۔ مہاجبین پھر کل تم آ رہی ہو نا؟ محسن چوہان نے پوچھا۔ ہاں محسن، میں پوری کوشش کروں گی، گھر سے نکل کر میں میسج کر دوں گی نا، تم نا پچھلی گلی سے مجھے پک کر لینا، مہاجبین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر تھوڑی دیر اور باتیں کرنے کے بعد کال کٹ گئی۔ وہ بہت سرشار تھی۔ محسن چوہان پوری طرح است اپنے اعتماد میں لے چکا تھا۔ 2 سال سے ساتھ رہتے ہوئے ان دونوں نے ایک مرتبہ بھی اپنی حدود نہیں پلانگی تھی۔ نہ کبھی محسن چوہان نے ایسی کوئی بات کی جس سے مہاجبین کو اس پر اندھا اعتماد ہو چلا تھا کہ وہ اسے سچی محبت کرتا ہے اور اس کے جسم کا خواہش مند نہیں ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی تو غلط تھا، اور غلط کا انجام ہمیشہ ہی غلط ہی ہوتا ہے۔ اگلے روز وہ ہمیشہ کی طرح جی جان لگا کر تیار ہوئی اور پھر چپکے سے نیچے جھانکا۔ سویر کا وقت تھا، شاید سب سو رہے تھے کیونکہ باہر کوئی بھی نہ تھا۔ وہ بنا آواز کیے سیڑھیاں اترتی باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ پچھلی گلی کی جانب تھا جہاں محسن چوہان پہلے سے ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پورے استحقاق سے جاگ کر اس کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ اسے فلیٹ میں لے آیا۔ آج فلیٹ سجا سجایا تھا، بیڈ بھی گلاب کی سرخ پتیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہ سب مہاجبین نے پوچھا۔ ارے میری جان گھبراؤ مت، یہ بس ویسے ہی، آج میرا دل چاہا کہ تمہیں کسی ایسی جگہ لے جاؤں جہاں ہر طرف پھول ہی پھول ہو، مگر افسوس باہر تو میں تمہیں لے کر جا نہیں سکتا، اس لیے یہیں پر میں نے پھول ہی پھول کر دیے۔ کافی دیر تک وہ باتیں کرتے رہے تھے۔ محسن، آج تو بہت دیر ہو گئی، اب پلیز تم مجھے گھر چھوڑ دو، مہاجبین نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو 4 بجے سے اوپر کا وقت بتا رہی تھی۔ وہ تقریباً 10 بجے یہاں آئی تھی۔ ارے یار کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر مزید رک جاؤ، محسن چوہان نے موبائل سے کسی کو میسج کرتے ہوئے کہا۔ نہیں محسن، اب اور نہیں، آج کل ویسے بھی دادا صاحب میرے پیچھے پڑے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ مجھے تم سے دور کر دیں؟ مہاجبین نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ کوئی مجھے تم سے دور کر سکے، تم یہ جوس پیو اور چل کرو، محسن نے جوس کا گلاس اسے دیتے ہوئے کہا۔ مہاجبی نے مسکراتے ہوئے وہ گلاس تھام لیا تھا اور لبوں سے لگا کر جوس کا گھونٹ گھونٹ اندر اتار گئی تھی۔ چلو اب چھوڑاؤ مجھے، مہاجبین اٹھتے ہوئے بولی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور مہاجبین اپنے حواس چھوڑ دیے۔ آج میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تمہارا دادا صاحب خود اپنی عزت بچانے کے لیے تمہاری شادی مجھ سے کروانا چاہے گا۔ وہ میرے آگے پیچھے پھرے گا، میرے آگے ہاتھ جوڑے گا، مگر میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ محسن چوہان نے مکروہ کہکا لگایا اور مہاجبین پر جھکنے لگا تھا۔ مہاجبین شدت سے رو دی تھی۔ وہ اس کی ساری باتیں سن رہی تھی اور اسے خود کی طرف بڑھتے دیکھ رہی تھی، مگر خود کو ہلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ یا اللہ مجھے بچا لے، میں نے دادا صاحب کی بات نہیں مانی، مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ اس کی ایک ایک غلطی، ایک ایک گناہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے شدت سے مرنے کی دعا کی تھی۔ محسن چوہان مہاجبین پر جھکا ہی تھا کہ اسی وقت سمیر دھاڑتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اسی انتظار میں تھا کہ کب محسن کی حقیقت مہاجبین پر آشکار ہو اور کب وہ محسن کی ہڈیوں کا سورما بنا دے۔ مہاجبین کو باہوں میں اٹھائے اندر داخل ہوا تو سب ہی پریشان ہو گئے تھے۔ دادا صاحب اور سمیر نے کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کر سب کو بتا دیا تھا، جس میں مہاجبین بالکل بے قصور ثابت ہوتی نظر آتی تھی، کیونکہ دادا صاحب نہیں چاہتے تھے کہ کل کو کوئی مہاجبین کو اس بات کے تانے دے۔ مہاجبین کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا۔ وہ اس روز رات دیر تک دادا صاحب کے کندھے پر سر رکھ کے روتی رہی تھی۔ صبح دادا صاحب نے سب کو ایک ساتھ بلایا تھا، سارے گھر والے اکٹھے ہوئے تھے۔ تب دادا صاحب بولے، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس فیصلے کو مانیں۔ دادا صاحب نے سنجیدہ ہو لہجے میں کہا تھا۔ کیا فیصلہ ابا جان؟ ندیم صاحب نے پوچھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سمیر اور مہاجبین کی شادی کر دوں۔ دادا صاحب کے کہنے پر سب نے حیرت سے انہیں دیکھا تھا۔ سب کے ذہن میں طرح طرح کے سوالات تھے۔ گلشن بیگم تو بڑبڑانے لگیں کہ وہ اپنی بیٹی مہاجبین کی شادی سمیر سے نہیں کروائیں گی، مگر دادا صاحب نے ان کی کسی بات پر دھیان نہ دیا۔ سمیر اور مہاجبین سے پوچھا گیا، دونوں رضامندی دے دی تھی۔ یوں دادا صاحب نے اگلے ہی روز دونوں کا نکاح کر لیا تھا۔ مہاجبین سخت شرمندہ تھی اور شاید یہی اس کی سزا تھی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بعد وہ ساری زندگی اپنے ہی شوہر سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی تھی؟ پیارے ویورز،
اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل راجہ ریئل اسٹوری کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ سنا کی پیاری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔